अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन मौजू पर एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। दरअसल ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि हमारे एक फेसबुक फ्रेंड बरेलवी दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने जो उसका उन्वान रखा कि कादियानियों का नया कुरान नौज़ुबिल्ला आ गया। तो उन्होंने जो उसमें गुफ्तगू की है वो इंतहाई खिलाफ वाक़या है, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम एक मुख्तसर सा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब हैं और साथ उनके हमारे कंदील भाई हैं। इसके अलावा उमर भाई भी हमारे साथ स्ट्रीम में मौजूद रहेंगे और खुर्रम नसीर साहब भी स्ट्रीम में मौजूद रहेंगे। हम इसका जवाब मुख्तसरन आपको देना चाहते हैं और प्रोग्राम सिर्फ आधे घंटे का है। आप सब भाइयों से बहनों से जो भी हमारा इस वक्त प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप इसको लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहाँ भी अजीज़ व अकारब हैं, कोई दोस्त हैं, उनको शेयर करें ताकि ये जो पैगाम है सब तक पहुँचे। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा कंदील भाई को कि वो इस पर कोई अपना तबसरा पेश करें और उस पोस्ट पर जो कि हमारे एक बरेलवी भाई ने लगाई थी उस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जी कंदील भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने तारुफ में बताया कि एक दोस्त हैं जिन्होंने फेसबुक पे ये पोस्ट की जिसका उन्वान है कादियानियों का नया कुरान मंजर आम पर। तो मैं इसका पस मंज़र थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब मैं फेसबुक पर गया, जब मैंने पोस्ट देखी तो मैंने उन साहब से रब्ता किया और मैंने उनको दावत दी कि आए हम इस पर बात करते हैं। तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज भी किया, उनको मैंने ग्रुप के अंदर भी जहाँ उन्होंने पोस्ट की थी वहाँ भी मैसेज किए हैं, वो दोस्त देख सकते हैं जाके। तो उन्होंने कहा आता हूँ, अब आता हूँ, कल आता हूँ, अभी आ जाएं, थोड़ी देर तक आता हूँ। तो कम बेश हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि हम खुद एक वीडियो बना लेते हैं। अगर तो वो आ जाते तो अच्छा था, हम उनसे पूछ लेते, लेकिन वो नहीं आए। चले हम अपनी बात करते हैं। गुजारिश ये है कि कुरान करीम में सूरह अल-अनाम है, इसमें आयत नंबर 113 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए जिन्हों इंस की शैतानों को दुश्मन बना दिया, इनमें से बाज की तरफ मुलम्मा की हुई बातें धोखा देते हुए वही करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर नबी के मुकाबले में हमने शैतान पैदा किए हैं। दूसरा हवाला है कुरान करीम सूरह अल-मोमिनून है, आयत नंबर 45। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जब भी किसी उम्मत की तरफ उसका रसूल आया तो उन्होंने उसे झुठला दिया। यानी जब भी कोई रसूल आता है किसी उम्मत की तरफ तो लोग उसे झुठला देते हैं। अब उन साहब ने जो मुख्तलिफ बातें की, उनमें एक बात ये भी थी, उन्होंने हवाला दिया कलमतुल फ़स्ल का, जो हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एमए की किताब है। उनसे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उस किताब से ये साबित होता है कि जैसे अहमदियों का कुरान नया है और वो जो कुरान करीम है उसको नहीं मानते, वो उठ चुका है। अब अगर कोई इंसान ज़रा सी भी तहकीक करना चाहे तो उस किताब को जब आप शुरू करेंगे, उस किताब का पहला लफ्ज़ है कुरान शरीफ, और पहला जुमला है कुरान शरीफ के मुतालबा से। कुरान शरीफ के मुताले से पता लगता है कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत के सिलसिले को जारी फरमाया है। जैसा कि फरमाया, मिन इन्ना मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, यानी सफ़ा दुनिया पर कोई कौम ऐसी नहीं जिसकी हिदायत और रुस्तगारी के लिए हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा शख्स
مبعوث نہ کیا ہو جو لوگوں کو ان کے بد اعمال کے نتائج سے آگاہ کرے، تو آغاز ہی قرآن کریم سے ہوا ہے۔ اور وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس رسالے کے مطابق احمدی یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم اٹھ چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مرزا بشیر صاحب سے کہ کیا قرآن کریم مکمل ہے تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی کیوں آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات درست ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم اٹھ چکا ہے اس لیے نبی نے آنا ہے۔ تو ہمارا قرآن کریم تو نہیں اٹھا، جیسے ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم تو دیکھیں، جو انسان بھی کسی احمدی کو جانتا ہے جس سطح پر بھی، وہ جانتا ہے کہ احمدی کون سا قرآن پڑھتے ہیں، کس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو جو جیسا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی شروع میں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر سوشل میڈیا پہ آج کل یہ رواج شروع ہے، جس کی جو مرضی آئے وہ کہنا ثواب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نہیں اٹھا تو پھر قرآن کریم اٹھا ہے تو نبی نے آنا ہے۔ تو جتنے ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، بشمول ان دوست کے جو بریلوی ہیں، یہ قرآن کریم کو مانتے ہیں نا، قائم اور محفوظ مانتے ہیں ان کے دعوے کے مطابق، تو یہ تو ایک نبی کے قائل ہیں، ایک نبی کی آمد کے، جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، نہ ہی ہم کہتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ قرآن کریم اٹھ جائے گا۔ اور ڈاکٹر سراب احمد صاحب مرحوم اور بہت سارے علماء ان کے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف تحریروں میں رہ جائے گا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا اٹھنا سینوں سے اور ایک نبی کا آنا اور اس کا آ کر یہ کام کرنا کہ وہ قرآن کریم کو دوبارہ سینوں میں داخل کرے، یہ کام تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کو محفوظ نہیں مانتے بلکہ اس میں محرف اور مبدل مانتے ہیں، میں ذرا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، علم تفسیر میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے ناسخ منسوخ، اور علماء کہتے ہیں، جو مفسر ہیں اور علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا بعض حصہ ایسا ہے، بعض آیات ایسی ہیں جو ناسخ ہیں اور بعض ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عام زبان میں کہ قرآن کریم کا ایسا حصہ ہے جس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے قیامت تک، ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے ضرور، رٹا بھی ماریں گے، لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ قابل عمل ہی نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام تیرے رب کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتا۔ تو یہ کہتے ہیں چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا دوسری آیت سے اختلاف ہے، اس لیے یہ ناسخ اور منسوخ ہے، اور ناسخ منسوخ کی بحث چل پڑی۔ چنانچہ کسی نے کچھ آیات کو منسوخ کیا، کسی نے کچھ کو کیا، آتے آتے بات چند آیات پر رہ گئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علم کلام کی روح سے یہ بتایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف، ایک شوشہ بھی قیامت تک تحریف اس میں نہیں ہو سکتی، قیامت تک یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگانا کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ کسی اور قرآن کریم کو مانتی ہے، یہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ بہتان ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، تو ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو خلاف واقعہ ہے۔ اور ہر شخص، آپ ایک بچے سے بھی اگر پوچھ لیں، احمدی بچے سے، کہ آپ لوگ قرآن کریم کس کو کہتے ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن کریم کیا ہے۔ ہمارے احمدی گھروں میں تو بچپن سے یہ رواج ہے، بچوں کو گھر میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی، مضمون بہت لمبا ہے، میں اس پر مزید بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ بتا دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ قندیل بھائی۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ ہمارا تو یہ موقف ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ یہ ناظرین، ابھی میں دعوت کلام دوں گا اپنے محترم بھائی عبدالرؤف صاحب کو۔ عبدالرؤف صاحب، یہ جرمنی کی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں میرے بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے۔ وہ پاکستانی ایک بھائی ہیں جو
جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی تعلیم یافتہ آدمی ہے، اور پھر جو الزام لگایا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے جماعت احمدیہ پر الزام لگا دیا کہ ان کا قرآن کریم کوئی اور ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دکھائی ہے قرآن کریم کے جو ترجمے جماعت احمدیہ نے شائع کیے ہیں، یہ 75 یعنی 75 زبانوں میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ جماعت احمدیہ شائع کر کے دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں پھیلا چکی ہے۔ تو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے، کوئی دنیا کی ایسی تنظیم نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، جس نے قرآن کریم کا اتنی زبانوں میں ترجمہ کیا ہو۔ اس سے آدھی زبانوں میں بھی کیا ہو تو دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے۔ تو جماعت احمدیہ ایسی جماعت ہے جس کو قرآن کریم کے ساتھ سچا عشق ہے، سچی محبت ہے، سچا پیار ہے، اور ہم اسی قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور وہ جو صاحب ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن جو ہے وہ کوئی اور ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں احمدی مسلمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان رکھتے ہیں نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو قرآن کریم کے بارے میں لکھا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا قرآن شریف اپنے معارف اور حکمتوں اور پربرکت تاثیروں اور بلاغتوں میں اس حد تک پہنچا ہوا ہے جس تک پہنچنے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، اور جس کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوسری کتاب کر سکتی ہے۔ اور حقیقی اور کامل معجزہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے یہی بڑا بھاری معجزہ اہل اسلام کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہے، جو اب بھی ایسا ہی تازہ بتازہ موجود ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا، اور اب بھی مخالفوں کو ایسا ہی لاجواب اور رسوا کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ سرما چشم آریہ صفحہ نمبر 249۔ پھر فرمایا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی جماعت ہے احمدیہ مسلم جماعت، اس کو حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 10۔ پھر فرمایا سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ تمہاری فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 27۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے بارے میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو کیوں چھپاتے ہیں،
کیوں علماء آپ کے یا یہ جو جس آدمی نے یہ فلم بنائی ہے, یہ جو ویڈیو بنائی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف, وہ کیوں چھپاتے ہیں, کیوں نہیں پڑھنے دیتے یہ کتابیں, کیوں بین لگوایا ہوا ہے پاکستان میں؟ احمدیہ مسلم جماعت کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتابیں اس دنیا کا ہر انسان پڑھے. اسی لیے تو ہم نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں. ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org, وہاں پر یہ ساری کتابیں موجود ہیں. ساری دنیا کے ہر انسان کے گھر میں یہ موجود ہے جس کے گھر میں انٹرنیٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی پڑھے, لیکن پاکستان میں علماء کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں پڑھنی, خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, عوام کو نہیں پڑھنے دیتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہماری آواز سنے وہ مولوی کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑے, خود کتاب پوری پڑھے اور اس میں دیکھے کہ قرآن کریم کے بارے میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اپنی جماعت کے لوگوں کو انہوں نے کیا تعلیم دی ہے, خود پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کو یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ناظرین, جیسا کہ ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب نے ایک ویب سائٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اور اس آفیشیل ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ جب اردو یا انگلش جہاں بھی جو بھی سلیکٹ کریں گے, اس میں جب تھوڑا سا آپ نیچے اسکرول کریں گے تو سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ قرآن کریم کی ہے. میں نادر بھائی سے گزارش کروں گا اگر وہ دکھا سکیں تو ضرور میرے ناظرین کو دکھائیں. یہ ناظرین یہ ویب سائٹ ہے ہماری, اور اس میں جب آپ جاتے ہیں تو پہلے سب سے قرآن کریم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہے, اور اس کے بعد یہ سکرین پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین. تو یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے تو ابھی بھی موبائل آپ کے ساتھ ہے, لکھیں اس پر اور لکھ کر ہماری ویب سائٹ پر جائیں. جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے ان کے لیے اور آسانی ہے, لکھیں اور لے کے جا کر چیک کریں. تو اس لیے ہم اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, خاص طور پر جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اگر کوئی ہے, جیسے کہ کلمۃ الفصل کا حوالہ دیا ہے, تو شروع میں جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا ہے کہ اگر اس کے سٹارٹ میں وہ پڑھ لیتے تو وہ ان کا سوال باقی نہ رہتا. وہ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھائی ہیں ہمارے, تو اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو ہدایت دے. ہماری تو یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور قندیل بھائی آپ آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ہم ویڈیو لمبی بنانا نہیں چاہ رہے, تو آپ کچھ آخر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ. میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ خود تحقیق کرنی چاہیے, اور تحقیق کا جو دروازہ ہے اس کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. میں یہ جانتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں یہ ایک جو عام رواج ہے, کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کا چھیڑو نہ. تو اگر اس اصول پر قائم رہے تو پھر تو کوئی بندہ مسلمان ہی نہ ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پھر پیغام پہنچانا تھا؟ تو ہمیں ہماری آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی, دیکھی کے برابر نہیں ہوتی. تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو دین کے معاملے میں ہم تحقیق کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم نے گاڑی لینی ہو, ایک مکان لینا ہو, تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں. بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو کتنے چکر ہم لگاتے ہیں. تو دین کا معاملہ جس کے متعلق ہماری پوچھ ہوگی اس کے متعلق ہم تحقیق ہی نہیں کرتے. جس طرح کوئی کہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں, علماء کا کام ہے. دراصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے وہ مزدوری بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, اور ان کو دین کے مسائل بھی آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا جب کمزوری پیدا ہوئی اور انحطاط کا دور آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں, تو یہ کام علماء نے اپنے ذمہ لے لیا. اور لوگوں کی چونکہ دلچسپی نہیں تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ لوگ چھوڑ دیں گے دین کو, تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ علماء کا کام ہے, دینداری ہمارا کام نہیں ہے. ہم بچے پالیں یا دین کی باتیں کریں, دین کی باتیں سیکھیں. حالانکہ ہر انسان کو اپنی روزمرہ کی روزینہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور دین کی بھی تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے, میں ہائی لیول کی تعلیم نہیں کہتا, لیکن جو بنیادی تعلیم ہے ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو ہر مسلمان کو بلا ناغہ پڑھنا چاہیے, وہ کسی بھی فرقے کا ہو, کوئی بھی ترجمہ لے لے, ہم یہ بھی نہیں کہتے. اس کو روزانہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے. اور میں ساتھ یہ بتا دوں کہ MTA.TV جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویژن چینل ہے جو 24 گھنٹے نشریات فراہم کرتا ہے اسلام کے متعلق, عین اسلامی چینل ہے.
اور یہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی اسلامی چینل نہیں ہے آج تک، بڑی بڑی امیر حکومتیں ہیں، تیل کی دولت ہے ان کے پاس۔ تو میں دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں دیکھتے MTA، وہ MTA.TV دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ڈش اگر لگائی ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو MTA دیکھیں اور دیکھیں اس میں جماعت احمدیہ کیا قرآن کریم کی بات کر رہی ہے یا قرآن کریم کے خلاف بات کر رہی ہے، تو لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا، پھر ان کو کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، اور پھر خود فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی عمر بھائی، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آخر میں، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام پہ ہے۔ جی طلعت بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہ کہا ہے کہ alislam.org پر جا کر ہماری قرآن کریم کی وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری قرآن کریم کی جو ایپس ہیں وہ اینڈرائڈ پہ بھی ملتی ہیں اور iOS پہ بھی ملتی ہیں، آئی فون کے لیے بھی۔ اس کو انسٹال کر کے اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں خود ہی، اور بے شمار زبانوں کے ساتھ بھی وہاں اویلیبل ہے، اور وہ ایک زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اگر کسی بھائی نے چیک کرنا ہو، وہ alislam.org نہیں کھل رہی یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو وہ ہمارا اپلیکیشن پہ جا سکتا ہے، پلے اسٹور ہے، اور ہمارا جو iOS کی جو آئی فون کا اسٹور ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر کے دیکھ لیں خود ہی۔ جی اتنی بات۔ جزاک اللہ۔ جی یہ ویب سائٹ دکھا رہے ہیں، اس کے نیچے وہ آپشنز بھی موجود ہے جہاں سے آپ اپنے موبائل میں یہ ایپ ہمارا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دونوں iOS اور جو دوسرا اینڈرائڈ ہے دونوں کا لنک دیا گیا ہے تاکہ آپ وہاں سے جا کر بھی کر لیں۔ تو خاکسار اس پروگرام کو یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہے، اور جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی ہے وہ 73 زبانوں میں الحمدللہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا خاصہ ہے کہ قرآن کریم کو غیر قوموں کے لیے، ڈوئچ کے لیے، بلغارین کے لیے، رومینین کے لیے، ہنگری والوں کے لیے، اور ایسے تمام ملکوں کے لیے جہاں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا پہنچانے کے لیے صرف اور صرف ایک جماعت کھڑی ہے، اور اس کا نام جماعت احمدیہ مسلمہ ہے، جس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اور آج الحمدللہ کوئی بھی ایسا چینل یا کوئی بھی ایسا یوٹیوب کچھ بھی دکھا نہیں سکتا کہ جس نے اتنے تراجم کیے ہوں۔ سب نے کیے ہیں تو اردو میں کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی ہے تو انگلش میں کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمارا وہ بھائی ہے اور ہماری ویڈیو کو دیکھے تو اس پر اپنے کمنٹس کرے، اور ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو احسن طریق سے بات بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہمارے چینل پر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستوں تک حق کا پیغام پہنچے۔ آخر میں تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی اسٹریم میں حصہ لیا، خاص طور پر اپنے دو معزز مہمان کرام کا۔ تو آخر میں میں سب کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور اس اسٹریم کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت